अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट नूरे हरम और आज मैं आपके लिए नॉवल कमाल का वहम था कि किस नंबर 21 लेके आई हूं। इस नॉवल की राइटर हैं यमनिबा। एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। अब चलते हैं एपिसोड की तरफ। दुराब ने अपने घर में सरा से शादी की बात छेड़ दी थी। उसका पूरा घराना हिलकर रह गया। उस लड़की की शादी हो चुकी है, उसका बाप सर्द लहजे में बोला। दुराब ने बाप की बात पर पहलू बदला। वो खुश नहीं है बाबा जान, आप लोग मेरा रिश्ता मत ढूंढे, मैं उसी से शादी करूंगा। दुराब ने मजबूती से कहा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया दुराब? उन लोगों ने रिश्ता होने के बाद तुम्हारे नाम की लड़की कहीं और ब्याह दी और हमसे माजरत तक नहीं की। यकीनन लड़की का ही कोई कारनामा था जो इस तरह खामोशी से शादी कर दी। माँ की बात पर दुराब की कनपटी सुलगने लगी। अम्मी वो कैसी लड़की है मैं अच्छे से जानता हूँ। अगर उसके किरदार पर एक लफ्ज मजीद कहा तो मैं सबसे ताल्लुक खत्म कर लूंगा। जब रिश्ता किया था तब बाप भी उसकी मासूमियत और सादगी से मरूब थी। दुराब बुरी तरह नाराज हुआ। तब की बात अलग थी, वो वाकई मासूम थी, अब नहीं रही। वो साफ गोई से बोली। दुराब बेचैन हुआ। वो अब शादीशुदा है तो क्या आप तलाक करवाओगे? उसका बाप उसके जिद से उकता गया। वो खुश नहीं है, उसके ससुराल में कोई हैसियत नहीं, और ये सब सरा ने नहीं कहा मुझसे। उसकी कजन ने बताया है कि उसकी तलाक की बात हो रही है। दुराब ने सरा की पोजीशन क्लियर की। उसके माँ बाप अब सर पकड़कर बैठे थे। अम्मी, सरा अच्छी लड़की है, घुल मिलकर रहने वाली और सादा मिजाज। उस जैसी कोई लड़की मुझे नहीं मिल सकती। दुराब ने एतमाद से कहा। हफ्ता हो गया सर खा रहे हो, लड़कियों की तरह रो रहे हो। उसकी तलाक तो होने दो या उसके ससुराल जाकर रिश्ता मांगे। उसके बाप ने तंज से कहा। अंदाज में रजामंदी शामिल थे। उसने खुश होकर माँ को देखा। मुझे एतराज नहीं, बस तुम खुश रहो। उसकी माँ बेजारी से बोल रही थी। उसकी खातिर वह चुप हुए थे। दुराब खुश हुआ। सरा के लिए तो पागल जनूनी सा हो गया था। बहुत मिन्नतों से मिलने वाली खुशी थी जो उसे देकर छीन ली गई थी, मगर उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। इज़ा उसका साथ दे रही थी। अभी वो इज़ा की भेजी तस्वीर में सरा का नीम जर्द चेहरा देखकर मुस्कुरा रहा था। मैं तुम्हें कभी रोने नहीं दूंगा सरा, तुम्हारे बेचैन दिन जल्द खत्म होने वाले हैं। वो तस्वीर से हम कलाम होता सरगोशी में बुड़बुड़ा। आई थिंक सरा तुम्हें घर के फंक्शन को भी टाइम देना चाहिए, तुम्हारे इन लॉस को अच्छा लगेगा। मुबर्रा ने बैग से कपड़े निकालती सरा को नरमी से कहा। हमरा सोचों में गुम थे, मुबर्रा की बात पर चौंक गई। सरा को ऐसा करना चाहिए, उसका फर्ज बनता है। उस घर इकलौती बहू है आखिर। हमरा ने भी अपना ख्याल जाहिर किया। सरा खामोशी से अपने बिस्तर पर लेट चुकी थी। आज अनसम ने कॉल की थी, क्या कहता था? मुबर्रा ने उसकी खामोशी महसूस करते हुए सवाल बदला। कुछ नहीं, वो सरसरी लहजे में बोली। अब क्या मसला हो गया? तुम उसकी कॉल के बाद से खामोश हो। मुबर्रा संजीदगी से बोली। उनकी कॉल नहीं थी, मैंने झूठ बोला था। वो मुकर गई। दोनों बहनों ने ठटक कर उसे देखा। फिर किसकी कॉल थी? हमरा उठकर बैठ गई। दुराब की कॉल थी। मैंने बताया नहीं वरना सब नाराज होते। वो सोच सोचकर बोलती बात बना रही थी। मुबर्रा ने लब भींचे। हमरा का भी मुंह खुल गया। दुराब चाहता है मैं कोई फैसला करूं, इस हादसाती शादी का इख्तिताम तो करना है। मैंने कहा मुबर्रा आपी की शादी के बाद बाकायदा फैसला करूंगी। वो झूठ पर झूठ घड़कर उन्हें अपने फैसले से आगाह करना चाह रही थी। मुबर्रा को उसकी बात से धचका पहुंचा। हमारा भी करंट खाकर सीधी हुई। इस बकवास का क्या मतलब है? कौन सा फैसला करना है? जो गलत फहमियां थी खत्म हो गई। तुम्हारे लिए शादी खेल है कि जब चाहोगी खत्म कर लोगी। मजीद मजाक क्यों बनवाना चाहती हो अपना? मुबर्रा ने नाराजगी से कहा। सरा ने खामोश नजर बहन पर डाली। उस दुराब गिलानी को क्या मसला है? ये सब जरूर इज़ा का ड्रामा होगा। मैं इज़ा को उसके साथ देख चुकी हूँ, एक आर्ट एग्जीबिशन में भी देखा था। हमरा गुस्से से बता रही थी मगर सरा हैरान नहीं हुई। दुराब उसे बता चुका था कि इज़ा ने सरा के हालात उसे बताए थे। दुराब से बात क्यों कर रही हो? साफ कहो अब तुम शादीशुदा हो। सरा, अब कोई गलत हरकत मत करना, मैं बता रही हूँ। मुबर्रा ने उसे वार्निंग दी। वो उठकर बैठ गई। गलत हरकत? मैं दुराब से क्यों बात ना करूं? अनसब अब्बास ने सिर्फ बदला लेने की गर्ज से मुझसे शादी की। सच्चाई खुलने पर उसे निदामत हुई और हमदर्दी में बिना सोचे समझे मुझे अपने घर ले गया। मगर वो बुज़दिल इंसान मेरी हकीकत नहीं जाहिर कर सका। मैंने हिम्मत की तो कितने दिन मुजरमों की तरह छुपती रही हूँ, और सब पहले जैसा करने के लिए मैंने झूठ सच मिलाकर उसके माँ बाप को उसकी पोजीशन क्लियर की। फिर मुझे क्या मिला? वो सिसकने लगी। वो मुझसे बात तक नहीं करता। जिस जगह पर मैं बैठी होती हूँ वो मेरी मौजूदगी में वहां आता तक नहीं। मेरे कमरे में भी अजनबियों जैसा बर्ताव रखता है। कोई पागल भी समझ जाएगा वो ऐसा क्यों करता रहा है। उसे सरा बोझ लगती है। वो रोते हुए बोल रही थी। हमरा और मुबर्रा बेबसी से उसे देखने लगी। मैं इंसान हूँ, क्यों सबने खिलौना समझ लिया है?
وہ مجھے اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے، یہاں سب بار بار مجھے اس کے پاس بھیج دیتے ہیں۔ اپنے گھر لے جا کر اس نے کبھی نہیں کہا میں اس کی بیوی ہوں، اس کی ذمہ داری ہوں۔ میں راتوں کو بے چینی سے کروٹیں بدلتی تھی، اسے فرق نہیں پڑتا تھا، کبھی اٹھ کر نہیں پوچھا کیا پریشانی ہے۔ آخر میں کب تک بوجھ کی طرح اس کے سر پر سوار رہوں گی؟ جس دن تھکے گا راستہ بدل لے گا۔ اس کی ہمدردی اس کے گلے پڑ رہی ہے، اس کی ندامت بھرے دعوے ہوا ہو رہے ہیں۔ سرا کو سب بھولنے لگا، اسے انصب کی بے حسی اور بے مروتی یاد آ رہی تھی۔ ان کے درمیان سب ٹھیک ہی کب ہوا تھا؟ رو رو کر اس کا گلا بیٹھ چکا تھا۔ سرا، ہو سکتا ہے وہ تمہیں وقت دے رہا ہو، کیا تم نے کبھی بات کی اس سے؟ تم پوچھ لو وہ کیا چاہتا ہے۔ ہمرا نے نرمی سے مشورہ دیا۔ مجھے نفرت ہے انصب عباس سے، نہ میں بات کرنا چاہتی ہوں نہ کچھ پوچھنا چاہتی ہوں۔ وہ پتھر بن گئی، اس پر کوئی بات اثر نہیں کر رہی تھی، بدگمانی نے اسے احساسات سے عاری کر دیا تھا۔ ہم عام سی لڑکیاں ہیں، ہماری زندگی فیری ٹیل نہیں ہے کہ ہم ہیرو ہیروئن کے ملتے ہی سب اچھا ہو جائے۔ ہم لڑکیوں کو گھر بچانے کے لیے مشکلات تو جھیلنی پڑتی ہیں۔ جب رات سے جدا کرنے کا وقت تھا تم نے تب ہمت نہیں ہاری، اب تو اس کا پورا گھرانہ تمہیں قبول کر چکا ہے۔ اگر وہ توجہ نہیں دے رہا تو کوئی بات نہیں، تم اس سے بات کر لو، ہو سکتا ہے اس کا بھی تمہارے بارے میں یہی خیال ہو کہ تم اس سے بات نہیں کرتی، دور دور رہتی ہو، یا شاید تمہاری بیزاری کو نفرت سمجھ رہا ہو۔ ممکن ہے وہ تمہیں وقت دے رہا ہو کہ تم ایڈجسٹ ہو جاؤ۔ مبرہ نے مثبت پہلو اس کے سامنے رکھے، اسے سمجھایا۔ حقیقت پسندی کڑوی گولی ہوتی ہے اور سچ ہمیشہ تلخ سا لگتا ہے، اس لیے انسان میٹھے جھوٹ پر گزارے کرتا ہے۔ سرا کو بھی دکھ ہوا کہ انصب عباس کے سامنے اسے جھکنا ہے، اس سے پہلے بات کرنی ہے۔ وہی کیوں؟ جس انسان کو میری تکلیف نظر نہیں آتی، میری کمگوئی کا اس پر اثر نہیں ہوتا، میرے رونے پر وہ لاپرواہ بن جاتا ہے، اس کے سامنے میں جھک جاؤں؟ اگر حقیقت ایسی ہوتی ہے تو میں واپس نہیں جانا چاہتی۔ ہاں، میری زندگی فیری ٹیل نہیں ہے، ایسا بھی نہیں عام لڑکیوں کو کبھی شہزادے نہیں ملتے۔ مجھے ایسے انسان کو چننا چاہیے جو محبت کرتا ہو، پھر میری زندگی فیری ٹیل ہی ہوگی۔ وہ دراب کو سوچ رہی تھی، دراب اس کے ساتھ تھا، منتظر تھا۔ سرا کو لگا وہی اس کی منزل ہے، انصب عباس ہی تمہاری زندگی کو خوبصورت بنا سکتا ہے۔ تم اسے سمجھنا نہیں چاہتی، اسے موقع تو دو، وہ اچھا انسان ہے، بس برے حالات میں ملا ہے۔ مبرہ نے اسے عقل دلائی۔ وہ انصب عباس جو حق جتاتا ہے، منمانی کرتا ہے، مرضی کرتا ہے، وہ مجھ پر نہ کوئی حق جتا رہا ہے نہ محبت جتا رہا ہے۔ بہت بولنے والا انسان مجھ سے بات نہیں کر سکتا، اور میں اس ساس پر عمر گزار دوں کہ شاید وہ ایسا نہیں، اور وہ برے حالات اس اچھے انسان کی وجہ سے تھے۔ کیا بھول گئی؟ وہ وحشت زدہ سی بول رہی تھی۔ وہ دونوں چپ ہوئی، صاف لگ رہا تھا سرا جانتی سب ہے، بس سمجھنا نہیں چاہتی۔ ٹھیک ہے، دیکھ لیتی ہوں کیسے انصب عباس، اپنی ہمت بھی آزما لیتی ہوں۔ وہ اپنے بستر پر سمٹ کر لیٹی بڑبڑاتے اور رو رہی تھی۔ وہ برا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ ہمرا ساکت سے سرا کو دیکھ رہی تھی، حالات کس طرف جا رہے تھے؟ کیا اس سب کے بعد سب اچھا ہو سکتا تھا؟ عزا اپنی چالیں چل رہی تھی، دراب اپنا دل لے آیا تھا۔ سرا نکاح کر کے بھی علیحدگی چاہتی تھی، مگر وہ نصیب جو لکھا جا چکا تھا اسے بھلا کون بدل سکتا تھا؟ یار، خدا کے لیے اپنی بیزار صورت کو اب ٹھیک کر لو، خدا جانے میری شادی سے تمہیں کیا مصیبت ہو رہی ہے، ہر آئے دن منہ بنا ہوتا ہے۔ مصب نے خیالوں میں گم انصب کا کندھا ہلا کر غصے سے کہا، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی وہ کون سے دلہا ہوتے جو اپنی شادی پر دلہن کو سوچتے رہتے ہیں، تم تو میرے ہی پیچھے پڑ گئے ہو، انصب نے جل کر کہا۔ مصب کہکا لگا کر ہنسا۔ راتیں ان خیالوں کی نظر کرتی ہیں، دن تو اپنوں کے نام ہونا چاہیے، بیوی آ جائے گی تو پھر وقت کہاں ملے گا؟ مصب نے شرارت سے آنکھ دبائے۔ انصب کا منہ کھل گیا، کہیں تمہاری یہ خوش فہمی پوری نہ ہو جائے۔ انصب نے اس کا تمسخر اڑایا۔ بیویوں کی فطرت میں سکون ہوتا تو شادی شدہ مرد اجڑا ہوا باغ نہ لگتے۔ مجھے ہی دیکھ لو، میری چھوٹی سی بیوی اپنے سائز سے بڑی ناراضگی اپنے نازک کندھوں پر لیے گھوم رہی ہے، نہ وجہ پتا نہ مقصد، بس اسے منہ پھلانا آتا ہے۔ انصب نے سرا کو سوچتے سردہ بھری۔ سرا بزدل اور پاگل لڑکی ہے، تمہاری فکر بھی ہے اور تم پر غصہ بھی کرتی ہے۔ اس نے عباس بھائی کو تمہارے لیے منایا، تم نے جو جبر کیا اسے بھی اخلاقیات میں چھپا گئی۔ مصب نفی میں سر ہلاتے بول رہا تھا۔ انصب کو جھٹکا لگا، بے یقینی سے مصب کو دیکھنے لگا۔ اسے واقعی اندازہ نہیں تھا عباس صاحب کا غصہ سرا کی وجہ سے دور ہوا تھا۔ انصب، سرا غلط نہیں ہے، اس نے عجیب ہی مشکل جھیلی ہے، اچانک اس کے سر پر قیامت ٹوٹی تھی، تم نے اسے 2-3 ماہ بلا وجہ قید میں رکھا۔ وہ اب تمہیں قبول نہیں کرنا چاہتی، تم سے دور ہوتی ہے مگر تم سے محبت بھی کر بیٹھی ہے، اس لیے تمہاری افسردگی پر اپنی ناراضگی تک بھلا کر تمہاری طرف سے صفائی دی۔ تم اسے اپنے دل سے کبھی مت نکلنے دینا، اسے توجہ دو اور معافی مانگو، چاہے جتنی بار مانگنی پڑے، معافی مانگتے رہو۔ مصب اسے نرمی سے سمجھاتے ہوئے مسکرایا تھا۔ مجھے لگا وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے، اس نے ایسے ہی کہا تھا مصب، میں یہی سوچ کر پیچھے ہو گیا، مجھے لگا حق جتا کر مزید ظلم کروں گا، اس کی نفرت کو بڑھاوا نہیں دینا چاہتا تھا۔ انصب بے ساختہ مسکرایا۔ اس کی نفرت کا خوف تھا، ورنہ مجھے اس سے اتنی محبت ہے کہ اس کی ہر غلطی کو مسکرا کر معاف کر سکتا ہوں۔ انصب شدت بھرے لہجے میں بول رہا تھا۔ خیر یہ بتاؤ، گھر کی سجاوٹ کروانی ہے، کیا وہ کام میں خود کروں؟ اس کا مسکراتا دیکھ کر مصب نے اس کی توجہ اپنے مسائل کی جانب کی۔
میں کروا لوں گا سب، بیچلر پارٹی بھی ارینج کی ہے، اب ایسے اداس صورت نہ بنائے، سب کر لوں گا، انصب نے اس کے گلے میں باہیں ڈال کر کہا تو دونوں ہنس دی۔ تیاری کرتے ہوئے عزا کی نظریں مسلسل اپنے موبائل پر جمی تھی، آنکھوں میں گرین لینس لگا کر اس نے سلکی بالوں کو برش کرتے ہوئے شیشے میں اپنا تنقیدی جائزہ لیا۔ وہ خوبصورت تو تھی ہی مگر عام دنوں سے کہیں زیادہ پیاری لگ رہی تھی۔ یلو اور گرین کمبینیشن کا لہنگا پہنے دراز کا ریزہ کی گردن غرور سے تن گئی تھی۔ موبائل پر کال آنے لگی تھی، اس نے اسکرین پر نمبر دیکھا اور بےتابی سے کال اٹینڈ کر کے سلام کیا۔ ہائے زاپی، آئی ہوپ میں نے ڈسٹرب نہیں کیا؟ دراب کا لہجہ بتا رہا تھا وہ بہت خوش ہے۔ بالکل نہیں، بتائیں سرا سے بات ہوئی تھی پھر؟ وہ بے چینی سے پوچھ رہی تھی۔ او ہاں، ملاقات ہوئی ہے اس سے۔ آئی واز شاکڈ، وہ بہت ویک ہوئی ہے، گمسم سی لگ رہی تھی۔ پہلے تو اس پر شریر بچے کا گمان ہوا کرتا تھا۔ وہ پریشانی سے بولا۔ عزا نے بیزاری سے پہلو بدلا۔ اپنے بارے میں بتانا نہیں چاہتی تھی، میں نے بہت سمجھایا ہے، دعا کرو وہ مان جائے، میں اسے خوشیاں دینا چاہتا ہوں، میں نے گھر والوں سے بھی بات کر لی، سب کو منا لیا ہے، سرا کے لیے سب کرنے کو تیار ہوں، تمہیں لگتا ہے وہ مان جائے گی؟ وہ بے چین ہو رہا تھا۔ عزا نے گہرا سانس بھرا۔ مان جائے گی، بے قدری اور ذلت کی زندگی کون چاہتا ہے؟ سرا تو ایسی لڑکی ہے جسے دولت اور اونچے خاندان کی چاہ کبھی نہیں ہوئی۔ عزا سکون سے بولی۔ ہاں مگر جیسا اس کا گھرانہ ہے، مجھے ڈر ہے طلاق سے ڈر نہ جائے۔ دراو نے خدشہ ظاہر کیا۔ وہ تو ڈریں گے مگر سرا کا ہسبینڈ ایسی حدود کو نہیں مانتا، جب وہ ڈائیورس دے دے گا تو کیا کریں گے؟ اس لیے کوشش جاری رکھیں، وش یو گڈ لک۔ وہ مسکرائے۔ سرا کی بغاوت سن چکی تھی، انصب آواز کو بھی جانتی تھی۔ سرا ایک بار طلاق کا مطالبہ کر لیتی تو وہ انازاد تھا، سرا کو اس کے بعد کبھی نہیں روکنے والا تھا۔ تھینکس، دراب اس کا شکر گزار ہو۔ ویلکم، پھر بات ہوگی، مہندی کے لیے تیار ہو رہی ہوں، لیٹ نہ ہو جاؤں۔ اس نے جلدی سے الوداعی کلمات ادا کر کے کال بند کی اور شیشے میں اپنا عکس دیکھنے لگی۔ اب کیا کرو گے انصب عباس؟ تمہاری محبت اور تمہاری بیوی جب خود تمہیں چھوڑ دے گی، مجھے چھوڑ کر پچھتاؤ گے۔ آج میں ثابت کر دوں گی اس طرح مجھ سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے۔ اس کے لبوں پر ایک مغرور سے مسکراہٹ پھیلی تھی، نہ جانے کتنے دنوں سے وہ پارلر کے چکر لگا رہی تھی، اس کی خوبصورتی مزید نکھر گئی تھی۔ یہ کیا بات ہوئی، ہم کیوں نہیں جا سکتے؟ انصب نے مریم بیگم کے منع کرنے پر صدمے سے انہیں دیکھا۔ ان لوگوں نے صرف لیڈیز فنکشن ارینج کیا ہے، تم میں سے کوئی لڑکا نہیں جا سکتا۔ مریم بیگم نے اس کے جوش پر پانی پھیرا۔ سب لڑکوں کے منہ لٹک گئے۔ میں بھی نہیں، میں سب حیران ہوا۔ تم تو خاص طور پر نہیں، ان کے ہاں نکاح سے پہلے لڑکی سامنے نہیں لاتے۔ مریم بیگم نے بالوں کو سنوارتے ہوئے کندھوں سے آگے کیا۔ ڈیم اٹ، انصب نے سر پکڑا۔ سرا کو دیکھنے کا ارمان دل میں رہ گیا، آج اس سے مل کر اس کی ناراضگی دور کرنا چاہتا تھا۔ اس کے سامنے تو چادر میں دبکی عورت بنی رہتی تھی، نہ جانے شادی پر سجی سنوری سرا کا روپ کیسا ہوگا۔ ان کے درمیان رشتہ نارمل نہیں تھا کہ ویڈیو کال پر بات کر لیتا۔ بہنوں کا خیال آنے پر وہ ان کے سر پر پہنچا۔ ایک سرپرائز ہے تمہارے لیے، اس کے بدلے ایک کام کرنا ہوگا۔ وہ مسکرا کر بولا تو وہ تینوں متجسس ہوئے۔ مسا ماموں کی فیوچر وائف سرا کی بڑی سسٹر ہیں۔ انصب کی بات پر وہ حیرت سے چیخیں۔ وہ تو سرا کے چلے جانے پر مایوس ہوئی تھی۔ انصب وہیں پہنچ کر سرپرائز دینا چاہتا تھا مگر اب گھر میں ہی بتانا پڑا۔ اب ایسا کرنا کہ پہلے برائڈ کی کچھ پکچرز بنا کر مصب کو واٹس ایپ کرنا، اور پھر انصب ابھی بول رہا تھا کہ فرا نے اس کا جملہ درمیان میں چک لیا۔ سرا بھابھی کی پکچر بنا کر آپ کو بھیجیں گے۔ انصب نے اسے شاباش دیتی نظروں سے دیکھا۔ وہ بھی فخر سے سر ہلانے لگی۔ مجھے بہت زیادہ پکچرز چاہیے، ہر مومنٹ کی۔ میں اپنی وائف کو آلریڈی بہت مس کر رہا ہوں اور میرے سسرال والوں نے اینڈ ٹائم پر پابندی لگا کر میرا دل توڑ دیا ہے۔ انصب آ بھر کر بولا۔ راجر، ہو جائے گا، ڈونٹ وری۔ وہ تینوں سیلوٹ مار کر بولے۔ انصب مطمئن ہوا، اب سوچ چکا تھا رخصتی پر سرا کو بھی اپنے ساتھ ہی لائے گا۔ مزید دوری نہیں چاہتا تھا، وہ آنے والے وقت کا سوچ سوچ کر مسکرا رہا تھا۔ وہ سرا کے رازوں سے ابھی تک ناواقف تھا۔ چھوٹی سے نیکسی میں شور شرابہ مچا ہوا تھا، لڑکیاں بھاگ دوڑ میں لگی مہندی کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ وہ بڑا زرد لباس میں بالکل سادہ سی بیٹھی تھی۔ ہمراہ کسی کام سے کمرے میں آئی تو سرا کو ڈھٹائی سے ٹانگیں جلاتا دیکھ کر اپنا سر پیٹا۔ سرا، خدا کے واسطے تیار ہو جاؤ، کیوں سب میں تماشا بنا چاہتی ہوں؟ شکل پر 12 بج رہے ہیں۔ ہمراہ نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے۔ وہ نظریں چراتی مبرہ کو دیکھنے لگی، جو زرد لباس میں سوگوار سا حسن لیے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ عمرہ اسے سمجھاؤ، چاہتی کیا ہے آخر؟ ہمراہ نے باہر کھڑی عمرہ کو آواز لگا کر اندر بلایا تھا۔ میں کیا سمجھاؤں، صبح سے سمجھا رہی ہوں، کوئی اثر نہیں ہوا۔ اتنی ڈھیٹ تو کبھی نہیں تھی۔ عروج ابھی آ جائے گی، وہی سنبھالے گی، عمرہ نے تھک کر کہا۔ مبارہ تعصب سے سرا کو دیکھنے لگی جو اسپاٹ چہرہ لیے بیٹھی تھی، جیسے کسی تیسرے فرد کی بات ہو۔ سرا، میرے پاس آؤ۔ مبارہ نے نرمی سے پکارا تو وہ اٹھ کر اس کے پاس جا بیٹھی۔ تم اپنے ساتھ بہت غلط کر رہی ہو سرا، ہم تو صرف تمہاری عزت چاہتے ہیں، کس کس کو وضاحت دو گی؟ رشتے توڑنا آسان نہیں ہوتا، اس نے نرمی سے سمجھایا۔ سرا اس کے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ میں لوگوں کا سوچ سوچ کر تھک گئی ہوں،
اب اپنے لیے جینا چاہتی ہوں. میرا دل اداس ہے. میں اپنے لیے خود فیصلہ کیوں نہیں لے سکتی؟ مجھے یہ حق کیوں نہیں ہے؟ اس کے رونے پر بڑی بہنیں پریشان ہو گئی. اچھا ٹھیک ہے، یہ بات ہم بعد میں کریں گے. ابھی صرف اچھے سے میری شادی اٹینڈ کرو. میں نہیں چاہتی خاندان والے تم پر ترس کھائیں. مبارہ نے اس کے آنسو صاف کر کے درخواست کی. سرا اس کے التجا پر اٹھی اور خاموشی سے اپنا سوٹ اٹھائے نہانے چلی گئی. بڑی بہنوں نے شکر کا کلمہ پڑھا. ضدی تو وہ کبھی نہیں تھی، مگر اب تو ضد میں سب کو پیچھے چھوڑ دیا تھا. کچھ ہی دیر میں وہ نہا کر نکلی تو مبارہ نے خوشی سے اس کے دمکتے گال چوم لیے. آج ایسی تیاری کرو کہ سب جل کر راکھ ہو جائیں. ہمراہ نے اس کے ہاتھ تھام کر چہکتے ہوئے کہا. سرا کا مسلسل رونے کی وجہ سے چہرہ سوزش زدہ ہو رہا تھا. پھیکی سے مسکراہٹ اور بھی عجیب لگنے لگی تھی. عروج کے ساتھ ایزا بھی کمرے میں آ گئی تھی. عروج سب سے ملنے کے بعد سرا کو خود سے لگا گئی. ایزا تمسخر سے سرا کا جائزہ لے رہی تھی. اورنج اور یلو کنٹراسٹ کے پیروں کو چھوتے فراک میں وہ کچھ زیادہ نازک سی لگ رہی تھی. پوچھ پر پھیلے نم بال ان چند ماہ میں لمبے ہو گئے تھے. بہت پیاری لگ رہی تھی، مگر ایزا سے نہیں جیت سکی. ایزا کا تیکھا حسن، سجا سنورا رنگ و روپ اور دراز قد نمایاں لگ رہی تھی. سرا کی سرخ سوجی ہوئی آنکھوں کو دیکھ کر ایزا طمانیت سے مسکرائی تھی. پاگل لڑکی، آج بھی لاپرواہ ہو. ابھی تک تیاری نہیں کی، اب تو میرڈ ہو. عروج نے اس کی عقل پر ماتم کیا. اس کے بعد برش کرتی عمرہ مسکرائی. عروج اب اسے تیار کیے بنا نہیں ڈلنے والی تھی. نہیں عروج آپی، انصب کو میں ایسی ہی اچھی لگتی ہوں، اس لیے میک اپ نہیں کیا. سرا کے پاس انکار کرنے کی بھاری وجہ تھی. شرماتے ہوئے مسکرا کر بولی. بہنوں نے اس کی چالاکی پر حیرت سے اسے دیکھا. البتہ اس کے فکرے نے ایزا کو اندر تک جھلسا دیا تھا. ارے آج لیڈیز ایونٹ ہے، تمہارے انصب صاحب آئیں گے ہی نہیں. عروج نے اسے ڈبٹ کر چپ کروایا. سرا منع کرتی رہ گئی. عروج نے اسے ہلکا پھلکا میک اپ کر دیا. جویلری سرا نے نکالی ہی نہیں کہ کوئی پہننے کی ضد کرتا. نازک سی سینڈل پہن لی. عمرہ نے اس کے بال کھلے رہنے دیے. مہندی کے دوران ایزا کی نظریں سرا پر ٹکی رہیں. انصب عباس کی ماں اسے ساتھ لگائے سب سے ملوا رہی تھی. نندوں کے گھیرے میں مسکراتی شرماتی سرا جھجک زدہ سی تصاویر بنا رہی. ایزا کی نفرت سے حالت بری ہونے لگی. سرا کا دل بھی بہل چکا تھا. شاید سب ٹھیک کہتے ہیں، میں ہی نیگیٹو ہو رہی ہوں. اس کی سوچ پھر سے مثبت ہونے لگی. اس کی اداسی دور ہو رہی تھی، مگر ایزا ہار نہیں مان سکتی تھی. فنکشن اختتام کو پہنچا تو سب کے جانے کے بعد سرا تھکن زدہ سی ایک کرسی پر بیٹھ گئی. نازک پیر سینڈل کی قید سے آزاد کر کے نرمی سے دبانے لگی. پکچرز بنانے دے سرا بھابی، انصب بھائی گھر نہیں گھسنے دیں گے. ہیرا کی بات یاد کر کے وہ بے ساختہ جھیم سی گئی. انصب عباس کے پاس اس کی تصاویر بھیجی گئی تھی. وہ ایک دم فکر مند ہوئی. اف، میں صحیح سے تیار ہی نہیں ہوئی. اسے نئی فکر نے گھیرا تھا. کیا سوچے گا وہ؟ دیکھ کر بیزار ہو جائے گا. رونی صورت، پھیکا سا چہرہ، سوجی ہوئی آنکھیں، وہ تو دیکھ کر اکتا جائے گا. تمہیں آج کسی اچھے پارلر سے تیار ہونا چاہیے تھا. ایزا کی بات پر وہ چونک گئی. وہ اس کے قریب چیئر پر بیٹھ چکی تھی. اتنی رچ فیملی کی اکلوتی بہو ہو تم، ان کا کیا امپریشن پڑا ہوگا سب پر. ایزا کی بات پر وہ پریشان ہوئی. ویل، تمہارے ہسبینڈ کو تم اسی بیزار حالت میں پسند ہو. حیرت ہے، انصب عباس کی پسند اتنی بدل گئی ہے. اس کی بات میں پر فکر میں ڈوبی سرا نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا. بدلی نہیں ہے، ہمیشہ سے ایسا ہے. انہیں میں سمپل اچھی لگتی ہوں. تمہیں کیا پتا؟ وہ اعتماد سے جھوٹ بول رہی تھی. مجھے ہی تو پتا ہے. کچھ عرصہ پہلے تک انصب عباس مجھ پر پاگل تھا. یہ شاید اب بھی ہو، مگر اب میں اس سے بات نہیں کرتی. اس کے جزاز الفاظ پر سرا کا دماغ بھگ سے اڑا. تمہیں لگتا ہے تم کہو گی اور میں مان جاؤں گی؟ سرا غصے سے بولی. ایزا پر اسے کبھی یقین نہیں آ رہا تھا. او کم آن، میں نے تو یوں ہی بات کی ہے. میرا مقصد تمہیں ہرٹ کرنا نہیں تھا. وہ سلا جو انداز میں بولی. تمہارا مقصد اچھا کبھی نہیں ہوتا ایزا. مجھ سے جھوٹ بول کر تم یہی چاہتی ہو میں انصب سے متنفر ہو جاؤں. تو یہ خوش فہمی دور کر لو. سرا ناگواری سے بولی. یہ جھوٹ نہیں، سچ ہے. ایزا نے سنجیدگی سے کہا. ثابت کرو. سرا نے جتاتی نظروں سے اسے دیکھا. ثابت کر دیا تو سہ لوگی؟ وہ چیلنج دے رہی تھی. سرا ٹھٹک گئی. ہاں، کیونکہ تم ثابت کر ہی نہیں سکتی. سرا کا اعتماد جوں کا توں تھا. وہ اس لمحے یہ بھی بھول گئی کہ انصب عباس نے اس سے جب نکاح کیا تھا تو کسی لڑکی کا حوالہ دیا تھا، اور ایزا نے اسے ایک سیکنڈ میں یاد دلایا تھا. انصب عباس کے بدلے میں کی یہ فلرٹی چیٹ اور ایزا سے روابط. سرا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی. تمہیں میسیج سے اندازہ ہو گیا ہوگا ہمارے درمیان کیسا تعلق رہا ہے. اسے مجھ سے محبت تھی. وہ ہر وقت مجھ سے رابطے میں رہتا تھا. مجھے اپنی فیملی سے بھی ملوا چکا تھا. یقین نہیں آ رہا تو اس کی بہنوں سے میرے بارے میں پوچھنا، بلکہ خود انصب عباس سے پوچھ لینا. اگر وہ سچ بولتا ہے تو ضرور اعتراف کر لے گا. تم منکوحہ بنی ہو سرا. تم بھی جانتی ہو من پسند بیوی اور مجبوری میں بنی منکوحہ میں کتنا بڑا فرق ہے. غلط فہمی میں ہوئے نکاح کی کیا اہمیت؟ مجھ سے اسے محبت ہوئی تھی. کیا تمہیں لگتا ہے محبت بھلائی جا سکتی ہے؟ ایزا افسوس سے بول رہی تھی. سرا ساکت بیٹھی تھی. ایزا اٹھ کر وہاں سے چلی گئی اور سرا کو لگا اس کی آدھی جان نکال لی گئی ہے.
پوری رات وہ سسک سسک کر روئی تھی، اپنی بے قدری پر اس کا دل کٹ رہا تھا۔ اب یاد آیا انصب نے واقعی غلطی سے نکاح کیا تھا، اسے قسمت نے عزا کے سامنے لا پھینکا تھا۔ عزا کی محبت میں پاگل شخص اسے کیوں ملا تھا؟ بڑھتا ہوا مرد، عزا کی یاد کو سینے سے لگا کر رکھنے والا۔ سرا کہاں تھی؟ سرا دوسرا آپشن کیوں تھی؟ وہ ایسے معاملات میں بہت حساس تھی، شاید وہ ہر لڑکی ہوتی ہے۔ اس کی عزت نفس مجروح ہوئی تھی، اس کی انا زخمی ہوئی تھی۔ وہاں اپنے گھر میں پڑا انصب پوری توجہ سے سرا کا معصوم اداس سا روپ دیکھتے ہوئے رات گزار رہا تھا، اور یہاں سرا اپنی قسمت کو رو رہی تھی۔ آپ نے جواب مانگا تھا دراب، میں سوچ چکی ہوں۔ اگر آپ اپنی فیملی کو دوبارہ بھیج کر باقاعدہ عزت سے مجھے اپنانے کا وعدہ کریں تو میں آپ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اگلے ہی دن جلتی آنکھوں سے میسج لکھتی سرا نے دراب کو جواب دے دیا تھا۔ سرا کا مثبت جواب دراب کو خوشی سے بحال کر گیا تھا۔ تم فکر مت کرو سرا، میں نے امی بابا سے بات کر لی ہے، تمہیں عزت سے اپنا نام دوں گا اور دھوم دھام سے رخصت کروا کر لے جاؤں گا۔ تمہاری عزت پر کوئی حرف نہیں آنے دوں گا۔ میں جانتا ہوں ایک لڑکی کے لیے محبت سے بڑھ کر عزت ہوتی ہے۔ دراب کے جواب نے سرا کے اٹکے ہوئے سانس بحال کیے تھے۔ اس فیصلے پر اس کا دل اندر سے جیسے کٹ رہا تھا، مگر وہ پتھر کی بن گئی۔ اچھا یہ بتاؤ رشتہ کب بھیجوں؟ تم طلاق کب لے رہی ہو؟ اس کے بعد ہی رشتہ بھیج سکتا ہوں، دراب نے بے چینی سے سوال کیا۔ سرا کا دم گھٹنے لگا۔ ابھی تو مبارہ آپی کی رخصتی ہے، ان کی شادی میرے سسرال میں ہی ہو رہی ہے، تو میں فوری طلاق نہیں لے سکتی۔ وہ فیصلہ کر کے بھی ہچکچا رہی تھی، خود بہانے بنا رہی تھی، خود کو وقت دے رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی دراب کی زندگی میں شامل ہو، خوش رہے، محبت میں جیے، مگر یہ دل تھا کہ گمسم ہوتا جا رہا تھا۔ ٹھیک کہہ رہی ہو، ایسا نہ تمہاری بہن کے لیے کوئی مسئلہ ہو جائے۔ میں ویٹ کر سکتا ہوں، بس تم اپنے فیصلے سے پیچھے مت ہٹنا۔ دراب نے اسے اطمینان دلاتے ہوئے آہستگی سے سمجھا۔ نہیں، میں اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹوں گی، وہ مضبوطی سے بولی۔ ٹھیک ہے، میں امی کو سمجھا دوں گا، تم جا کر تیاری کرو، اپنا خیال رکھنا۔ دراب نے اسے فکر سے آزاد کیا۔ اس کے محبت بھرے لہجے پر سرا کو اطمینان سا ہوا۔ عروج مبرہ کو لے کر پارلر گئی ہوئی تھی۔ افراتفری میں عمرہ اور ہمراہ نے بھی سرا کی طرف توجہ نہیں دی تھی۔ اس نے مریم بیگم کا دیا گفٹ کھولا جو ایک روز پہلے انہوں نے سرا کو دیا تھا۔ پیکنگ سے ساڑی نکلی تھی، ریڈ کلر کی نفیس سی ساڑی دیکھ کر سرا کی آنکھوں میں ستائش ابھری۔ بہت خوبصورت ساڑی ہے، تم پر ریڈ کلر سوٹ کرے گا بہت، عمرہ نے ساڑی دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ واقعی بہت پیاری ہے، مگر مجھے اسے پہننے کا طریقہ نہیں آتا، اور یہ سائز کچھ بڑا لگ رہا ہے، میں اتنی ٹال نہیں ہوں۔ سرا نے منہ بسور کر ساڑی کو دیکھا۔ عمرہ نے ساڑی کی لمبائی دیکھ کر ہنسی دبائی۔ کوئی بڑا نہیں صاحب، ایسے ہی ہوتی ہے، اور فکر مت کرو، میں سیٹ کر دوں گی، تم بس یہی پہنو۔ ہمراہ نے فوراً اسے ٹوکا۔ وہ حرفاً مولا تھی۔ سرا کی یہ مشکل بھی حل ہو گئی۔ امی کو سوٹ دیا، وہ پہن لیں، مہمان آ رہے ہیں اور یہاں کوئی تیار ہی نہیں۔ عمرہ نے وقت دیکھ کر شور مچا۔ ہمراہ باہر کو دوڑی۔ مہمان تو ابھی نہیں آئے، ابھی تو 1.5 گھنٹہ باقی ہے، سرا نے گھڑی دیکھ کر حیرت سے کہا۔ تم باہر نکلو تو پتہ چلے کافی لوگ آ چکے ہیں، تیار ہو کر باہر جاؤ سرا، اس حالت میں سب کو ریسیو نہیں کر سکتی، اور امی تیار ہوئے بغیر سب کو سنبھال رہی ہیں، تمہیں اور ہمراہ کو ریڈی ہو کر یہ سب کرنا چاہیے تھا۔ عمرہ ان دونوں پر ناراض ہونے لگی۔ سرا بوکھلا گئی۔ ہمراہ آ چکی تھی۔ سرا فوراً فریش ہو کر آئی تو ساڑی باندھنے کا مسئلہ ہو گیا۔ ہمراہ نے پھرتی سے اس کی ساڑی سیٹ کرتے باندھی۔ اس کی نازک سراپے پر وہ ساڑی بہت جچ رہی تھی۔ کھلے بالوں کے ساتھ وہ بنا میک اپ کے ہی پیاری لگنے لگی۔ آج تم تیاری باندھ لو، انصب بھائی تمہیں بھی آج لے کر ہی جائیں گے، ہمراہ نے شرارت سے اسے چھیڑا۔ خود کو آئینے میں دیکھ کر خوش ہوتی سرا کی مسکراہٹ انصب کے ذکر پر غائب ہوئی۔ ہمراہ اپنی تیاری میں مشغول تھی، اس کی خاموشی محسوس نہیں کر پائی تھی۔ نفیس سی جیولری اور ہمراہ نیچرل لپسٹک لگا کر سرا بیزاری سے باہر نکل گئی۔ یہ پھر نکل گئی؟ تیار نہیں ہوئی نا ٹھیک سے؟ ہمراہ نے اسے نکلتے دیکھ کر دانت کچکچائے۔ عمرہ پہلے ہی جا چکی تھی۔ آج تو میں خود کہوں گی اس کے